वालेकुम। उठो जवानों, कौम के यही तुम्हारा काम है, बदल दो नज़म जिंदगी का, ये वक्त का प्याम है। अजीज दोस्तों, मोहतरम भाई और बहनों, आज हम और आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हर दिन हमारे दीन व ईमान के साथ साथ हमारी जान, माल, तहजीब व तमद्दुन पर नित नए हमले किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में हम इन हालात से घबरा कर अपना दीन व ईमान छोड़ देंगे? तो क्या हम अपनों की बेइज्जती व मालों की बर्बादी देखते रहेंगे? तो क्या हम अपनी तहजीब व तमद्दुन से दस्तबरदार हो जाएंगे, या फिर उठ खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेंगे जो दोहरी है? पहली ये कि हम बुराई जैसे सूद, जुआ, फहाशी, नशा चीज़ों का इस्तेमाल और दीगर अखलाकी व मुआशराती बुराइयों से अपने आप को बचाएंगे, और दूसरी ये कि हमारे दीन व ईमान, जान, माल, तहजीब व तमद्दुन पर हमला करने वालों का डटकर मुकाबला करेंगे। यही हमारी बका के लिए ज़रूरी है और यही हुक्म खुदा व रसूल भी है। तारीख कल 20 मार्च 2022 इतवार के दिन 10 बजे अंजुमन इत्तेहाद बाहमी की तरफ से इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो शोपियान के जमात खाने में कल मुनक्किद की जाएगी। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि कल समय का ध्यान रखते हुए 10 बजे सभी हजरात पहुँचे, और ख्वातीन के बैठने का अलग से इंतजाम है। अपने घरों की ख्वातीन को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस हालात से गुजर रहे हैं वो हालात अल्लाह ताला ने हम पर नहीं उतारे हैं। वो हालात हम खुद कुरान से जोड़ सकते हैं और वो हालात हम खुद कुरान से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात हम पर आते हैं वो हालात अल्लाह ताला अचानक नहीं उतारते। अल्लाह ताला का एक उसूल है, अल्लाह ताला का एक कानून है, हमारा तो कोई कानून भी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व अन्नल्लाह समीउन अलीम। यानी जो कौम, जो उम्मत इस ज़मीन के ऊपर रह रही है, अगर उसने आमाल अच्छे किए, अगर उनके अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक है, अगर उनके अंदर एक दूसरे की मोहब्बतें हैं, अगर उनको मेरे सामने सजदा करने का शौक है, मेरे दीन के लिए अपनी जानों को देने का शौक है, तो मैं उनके लिए ऐसे फैसले उतारूंगा कि वो गुमान भी नहीं कर सकते। और हकीकत यही है, उस्मानी सल्तनत के सामने अल्लाह ताला ने कैसे कैसे फैसले उतारे। उन चरवाहों ने इस पूरी तुर्की, इस पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह दीगर शोबों के अंदर हुकूमत करी। किस वजह से? इकामत दीन की वजह से। कौन लोग थे? चरवाहे थे। कौन लोग थे? नौजवान थे। आप लोगों की तरह नौजवान थे, आप लोगों की तरह उनकी भी 20-25 साल उम्र थी। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो फैसले उतारे वो कुरान की आयत के मुताबिक उतारे। यानी अल्लाह कुरान में कहता है सूरह अनफाल के अंदर कि जो उम्मत जैसे अमाल करती है हम उसके ऊपर वैसे ही फैसले उतारते हैं। तो आज हमारे हाथों से हिजाब छीना गया कि इसका जिम्मेदार हमारा रब्बे कायनात है? नहीं, जो नौजवान जहाँ बैठे हुए हैं, हर नौजवान इस चीज़ का जिम्मेदार है। मैं उस चीज़ का जिम्मेदार हूँ, आप लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान में वादा है कि अगर तुम सही अमाल करोगे तो हम फैसले अच्छे उतारेंगे। तो आप सोचिए, जिस पर्दे का ईजाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ था, यानी जब शरीयत उतरी, जब दीन उतरा, धीरे धीरे शराब हराम हुई, धीरे धीरे जुआ हराम हुआ, धीरे धीरे फिर दीगर मामलात के अंदर तरक्की होती गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि रब्बे कायनात ने कुरान में फरमा दिया, जो तुम्हारी बीवियां हैं, जो तुम्हारी बांदियां हैं, जो तुम्हारी माएँ बहनें हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने चेहरों को ढके, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने नाखूनों को ढके, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने सतर के हर एक हिस्से को छुपाए, अपने बालों को छुपाए। ये उसूल 1400 साल पहले नाफिज और पैदा हो चुका था, और ये उसूल चलता रहा। हमारी बहनें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में पर्दा करती रही, अबू बकर सिद्दीक की सीरत में पर्दा करती रही, उमर बिन खत्ताब की सीरत में पर्दा करती रही, हजरत अली की सीरत में पर्दा करती रही। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, और इस सिलसिले के चलने की वजह ये थी क्योंकि उनके आमाल ऐसे थे कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर फैसले ऐसे उतारे
کہ ان چند لوگوں نے جگہ جگہ حکومت کری. تو آج ہم سوچیں کہ حجاب کا فیصلہ آ جانا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, تو اللہ کی قسم یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ ہمارے لیے سب سے شرم کی بات ہے کہ آج جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں یہ عزم کر لیں کہ نہیں, مجھے سوائے اللہ کے کسی سے دل نہیں لگانا, مجھے سوائے اقامت دین کے اور دین کی باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی. تو جو حجاب کا مسئلہ ہے وہ خود پلٹ کے تمہارے حق میں آئے گا. جس طریقے سے بابری مسجد تم سے چھینی گئی کہ تم اس کو بھول گئے, جس طریقے سے قرآن کے اندر اللہ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان, یعنی 3 بار طلاق دینے کے بعد بیوی تم پر حرام ہو جاتی ہے. اس سویدھان نے, ان کافروں نے تمہارے اوپر اس شریعت کو بدل ڈالا اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا کہ ٹرپل طلاق کا کوئی اصول ہی نہیں. اور اس کے بعد حجاب کا مسئلہ, اور اس کے بعد بابری مسجد کا مسئلہ, اور ابھی جو نئی ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے آپ دیکھیں متھرا کی مسجد کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے یاچیکا خارج قبول کر لیے کہ ہاں یہ بھی رام جنم بھومی کی جگہ ہے. تو ہم تب تک خاموش رہیں گے؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم مر جائیں گے, چلے جائیں گے, قبر کے اندر عذاب ہوتا رہے گا؟ ہمارے ضمیروں کو جب جھنجھوڑا جائے گا قبر کے اندر, حشر کے میدان میں جب اللہ پوچھے گا کہ تمہیں نوجوانی دی تھی, تمہیں جوانی کی عمر دی تھی, تم نے اس دین کے لیے کیا کرا, تم نے اپنی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کیسے کری؟ ہمیں ایسا مسلمان بننا ہوگا کہ جب محمد بن قاسم 17 سال کی عمر کے اندر مکہ سے ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہماری بہنوں کی عزتوں کو بچانے, اتنے دور سے کس لیے آئے کہ نہیں میری بہنوں کا دوپٹہ نہیں کھینچا جائے, میری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کی جائے. لیکن آج نوجوان کس اینگل سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور خود کو کس طریقے سے پیش کر رہا ہے. اللہ کے بندو, ایک اس چیز کا ذمہ دار ہے, بابری مسجد ہاتھوں سے گئی ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں, ٹرپل طلاق ہاتھوں سے گیا ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. قبر کا عذاب ہونا الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ کے نبی کے دل کو توڑنا ایک الگ مسئلہ ہے. کل کو جب نبی پاک تمہارے چہروں کو دیکھیں گے تو تمہارے چہروں سے چہرہ ملانا پسند نہیں کریں گے, کیونکہ تم نے اس شریعت کو نچوڑ دے گا جس کے لیے اللہ کے نبی نے طائف میں پتھر کھائے. تم نے اس شریعت کا لحاظ کی رکھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہر گھر میں گالیاں کھائی. تم نے اس شریعت کو بھولا بیٹے جس کے لیے اللہ کے نبی در در گئے. آج مسلمان سوچتا ہے میں عاشق نبی ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, تمہاری اللہ سے محبت کرنا مانتے ہیں, لیکن تم آج دین کی کتنی مدد کرتے ہو؟ کیا اب بھی تم ہوش میں نہیں آؤ گے کہ آج تم سے حجاب چھینا گیا, بابری مسجد چھینی گئی, ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہوا, تمہیں تریپورہ کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا, گجرات دنگوں کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا, اور جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا گیا, تبریز انصاری کی موب لنچنگ ہوئی, اسی طریقے سے دیگر معاملات. تم سوچتے ہو کہ یہ سب ایسے ہی ہیں؟ آج اللہ کے بندو اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو کل کو ہم کیا کریں گے؟ کل کو یہ تلواریں ہمارے گردنوں پر بھی ہوں گی, پھر ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہر جگہ ہم ویڈیو دیکھ کر شیئر کرنا تو جانتے, لیکن اس ویڈیو کے اوپر ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاریں؟ آج اگر ہم نوجوانوں نے بیداری نہیں لائی تو کل ہم سے حجاب چھینا گیا تھا, ہمیں پورا 100% یقین تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا, کیونکہ چہرے پہ پردہ لگانا کوئی گناہ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها کا اعلان ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا, خدا کی قسم اللہ جھوٹ نہیں بولتا, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں یہی کہا تم اچھے اعمال کرو گے تو ہم اچھے بدلے دیں گے. کتنے نوجوان ہیں, آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے کہیے, حجاب کا فیصلہ آنے سے پہلے کتنے نوجوانوں نے دعا کی؟ کوئی نے نہیں کی. بابری مسجد کا فیصلہ آنے سے پہلے کتنوں نے اللہ کے سامنے سروں کو ٹیکا؟ کچھ ہوں گے. اسی طریقے سے ٹرپل طلاق کا مسئلہ آنے سے پہلے کتنوں نے اللہ سے مانگا؟ کوئی ہمارا کردار ہی نہیں ہے, کوئی ہمارا رول ہی نہیں ہے, بس ہم منہ چلانا جانتے ہیں اور اس طریقے سے محفل لگا کر بس ذکر و اذکار کرنا جانتے ہیں. صحابہ اکرام ایسے نہیں ہوتے تھے. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا. صحابہ اکرام کے وقت میں جب دین پر کوئی آنچ آتی تھی تو جو دین کے اوپر آنچ دیتا تھا وہ پہلے 100 بار سوچا کرتا تھا. اور آج ہماری شریعت کے دھجے اڑائے جا رہی ہیں, آج ہمارے قرآن کے اصولوں کو مٹایا جا رہا ہے. آج ابھی بھی ہم بیدار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو امت محمدیہ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا. ورنہ آپ دیکھیے قوم لوط, قوم ہود, قوم سمود, جب انہوں نے بدکاریاں کی, گناہ گاریاں کی, تو اللہ نے قوم لوط کو آسمان پہ اٹھایا, پھر زمین پہ پٹکا, پھر آسمان پہ اٹھایا, پھر زمین پہ پٹکا کہ اللہ تم لوگوں کو, ہم لوگوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ نہیں پٹک سکتا. پٹک سکتا ہے, لیکن ایک شخص کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں, وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج جس نبی نے امت کو جوڑنے کی باتیں کری, جس نبی نے المسلم و اخو المسلم کا اعلان کیا, آج ہم نے اس نبی کی شریعت کو
چھٹلا دیا ہے. یہ اس نبی کی شریعت کو بھول بیٹھے ہم اپنی بہنوں کو پردے کا حکم نہیں کرتے, ہم اپنے ماں کو پردے کا حکم نہیں کرتے, تو ہم اللہ کے نبی سے کس حساب سے محبت کرتے ہیں؟ ہم سوچیں کہ مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, ایک دن ختم ہو جانے والی زندگی ہے. اتنی غیرت دلائی جائے گی موت کے بعد. جو نوجوان اس دین کے لیے کچھ کرے بنا ان حالات میں مر گیا, ایک حالات وہ تھا جو گزر گیا, لیکن ابھی حالات ایسے کہ سیدھے سیدھے ہمارے منہ پہ تماچے مارے جائیں. کل کو سپریم کورٹ کہہ دے گا کہ داڑھی اتنی سے رکھنا ہوگا, پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر بھی ابھی جیسے خاموش ایسے خاموش رہیں گے. کل سپریم کورٹ کہہ دے گا مسجد کے اندر بس ایک ہی مائک لگایا جائے گا, باقی دوسری مسجدوں کے اندر مائک کی ضرورت نہیں ہے, پھر کیا کریں گے؟ کل سپریم کورٹ کہے گا کرتا پاجامے کی پہننے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کیا کریں گے؟ کل سپریم کورٹ کہے گا کہ تمہاری ماں کو دوپٹہ اوڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر کیا کریں گے ہم؟ کب تک خاموش رہیں گے؟ کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا اور کب تک یہ ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ ابھی بھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہم سے. اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ یہ ارشاد ہے ان اللہ غفور رحیم, ان اللہ غفور رحیم, اور اسی کے ساتھ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ عذاب شدید. اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو غفور رحیم کے دائرے میں تو ابھی ہیں, لیکن جس دن عذاب الشدید کے دائرے میں چلے گئے نا, بھیک مانگتے رہ جائیں گے لیکن واپسی نہیں ہونے والے. پھر واپسی جب ہوگی جب اپنے پورے گناہوں کی سزا دے دی جائے گی. تو اللہ کے بندو, ہم نوجوانوں سے اللہ کے نبی کو امید تھی, ہم نوجوان اللہ کے نبی کی آن بان شان ہے, تو اب ہم کو ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں, کچھ نہیں, بس ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. ہمیں ہر جگہ حاضر رہنا ہے. جہاں قوم کی بات آئے, مسلمانوں کی بات آئے, وہاں کاندھے سے کاندھا ملانا ہے. اور جب ایسے فیصلے آئیں, حجاب کا فیصلہ ہو, طلاق کا فیصلہ ہو, وہاں پہ ہمیں سڑکوں پر نکل جانا ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے ان چیزوں کو جن کو تم کہتے ہو. ابھی ٹریننگ میں چلا تھا مولانا کلیم صدیقی صاحب, لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا, اب ہم بھول گئے. ہم نے روڈ پر احتجاج بھی کرا تھا, لیکن آج کن کے دل میں کلیم صدیقی صاحب؟ سب لوگ بھول چکے. کیوں ایسا؟ کیوں؟ تمہارے والدین جب جیل میں جائیں گے تب تمہیں پتا پڑے گا. اور وہ انسان اس دین کی تبلیغ کرتا تھا, اس دین کے لیے کام کرتا تھا, لیکن آج ہم مولانا کلیم صدیقی صاحب کو بھول چکے کہ جنہوں نے اس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی. دا کشمیر فائلز ایک مووی بنا کے دے دی گئی جس کا کوئی اتہاس نہیں, جس کا کوئی رول نہیں, اور جس کا کوئی کردار نہیں. اور اس طریقے سے گجرات دیں گے ہمارے سامنے تو اس کے اوپر کوئی وہ نہیں. ان کو ابھارا جا رہا ہے تمہیں مارنے کے لیے, اور تم بیٹھے ہوئے کہ نہیں, دیکھا ہوگا جو دیکھا جائے گا, ہوگا جو دیکھا جائے گا. اللہ کے بندو, ہمیں کھڑا ہونا ہوگا, ہمیں اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے کالا کرنا ہوگا, ہمیں اپنی نیندوں کو حرام کرنا ہوگا, ہمیں راتوں میں جس طریقے سے اپنے موبائل کو ضروری سمجھتے ہیں, قرآن کو, نماز کو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کو ضروری سمجھنا ہوگا. ورنہ ہم کل کو خود پر لعنت بھیجیں گے کہ کاش ہم اللہ کے نبی کی اتباع کر لیتے. اور اللہ ہم سے جب کام لے گا جب ہم تھوڑی سی فکر دکھائیں گے. آج جتنا وقت ہم یہاں دیتے ہیں اتنا وقت ہم مسجدوں کو دینے لگ جائیں تو کل سے مسلمانوں کے حالات بدل جائیں. جتنا وقت ہم موبائلوں کو دیتے ہیں اتنے سے کئی زیادہ وقت اگر ہم قرآن کو دینے لگ جائیں, کل ہماری جو بہنیں پریشان ہیں, اللہ کے بندوں, جب بہنیں تمہیں پکارتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ تو تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اب آپ کے اوپر ہے. تو قرآن کا جو اعلان ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, کانوں پر مہر لگا دی, اور ان کے سین اور ان کے آنکھوں پر مہر لگا دی. یعنی آج مسجدوں کے اندر بیان ہو رہے ہیں, روزانہ موبائلوں پر کچھ نہ کچھ نیا سنتے رہتے ہیں, کوئی بھی آتے جاتے سمجھاتا رہتا ہے, کوئی بھی سکھاتا رہتا ہے, لیکن پھر بھی دل میں بات نہیں اتر رہی. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے جو دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, دین کا کوئی ان کی زندگی میں کردار ہی نہیں, اللہ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ ان کے سامنے چیخ چیخ کر بھی دین کو بولا جائے تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ان کے سامنے چیخ چیخ کر قرآن بولا جائے پھر بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ان کے سامنے ان کی بہنوں کی, ماؤں کی, اور جتنے بھی ہماری نوجوان بیٹیاں ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچالا جائے, حجاب کو چھینا جائے, کتنا بھی کچھ بھی ظلم و ستم ہو, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیونکہ قرآن کا اعلان ہے. میں کوئی بات اپنی جانب سے کہہ نہیں رہا, لیکن قرآن نے کیا کہا, جو لوگ ایمان سے دور ہو جاتے ہیں, ایمان کو کچھ نہیں سمجھتے, پھر ان کے دل پہ اللہ ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ امت کے حالات کیسے بھی ہو وہ اپنی مستی میں مگن رہتے ہیں. کچھ بھی ہو, مجھے 2 ٹائم کا کھانا اور وقت پر دکان پہ جانا, یہی میری زندگی ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں. تو پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے تیار ہیں اور ہم کتنے بیدار ہیں. کہ یہ آیت ہمارے لیے تو نہیں اتری کہ کہیں میرے دل پہ تو مہر نہیں لگی, میں خود سوچوں کہ میں کتنا دین کے لیے کر رہا ہوں, کہیں میرے دل پہ تو ایسی مہر نہیں لگ گئی کہ میرے سامنے روزانہ
روزانہ آئے دن بیان ہو رہے ہیں, روزانہ آئے دن کچھ نہ کچھ پروگرام ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی میں نمازوں سے دور ہوں, دین سے دور ہوں. میرے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ نیک کام ہو رہے ہیں, ہر نوجوان نماز پڑھنے جا رہا ہے, لیکن پھر بھی مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے میں نماز پڑھوں. کتنے لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور کتنے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, تو پھر ان کی نظریں جب ان کی طرف جاتی ہیں, ان کے دل میں بھی آتی ہے نماز پڑھنے کی, لیکن توفیق مل کیوں نہیں رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اچھا دکھے گا لیکن پھر بھی کرنے کی اچھا نہیں ہوگی. پھر اس کے علاوہ قرآن سننے کو ملتا ہے لیکن کانوں میں اس کا اثر نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ دل میں کوئی بات اتر نہیں رہی. تو اللہ کے بندو, ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا اور ہمیں اپنے کو بیدار کرنا ہوگا, ورنہ بہت برے حالات ہیں. ہمیں ہر طرف سے مٹانے کی, دھمکانے کی, مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. CA, NRC, بابری مسجد, ٹرپل طلاق, حجاب, تریپورہ, تبریز انصاری, گنانا شروع کریں تو رات مکمل ہو جائے لیکن واقعات ختم نہیں ہونے والے. جودھ پور کے اندر کلاڑی سے ایک مسلمان کو مارا گیا تھا. میرے ذہن میں تمام واقعات ہیں. میں اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ میری نظر رہتی ہے, یہ میرا کوئی کمال نہیں. آپ بھی اپنی زندگی کے اندر ہر مسلمان کی عزت کو رکھیں کہ کس طریقے سے جودھ پور کے اندر کلاڑی سے اس مسلمان کو قتل کیا گیا تھا. کوئی اچھی بات تھی؟ بس لو جہاد کے اوپر ایک 45 سال کے بزرگوں کو مار دینا کتنی بڑی بات ہے. اور اس طریقے سے تبریز انصاری کو بانسوں سے, ڈنڈوں سے مارنا چھوٹی موٹی بات ہے. اور اسی طریقے سے کرناٹک کے اندر مسلمان بہنیں گزر رہی ہیں, ان کے اوپر کیچڑ پھینکنا چھوٹی موٹی بات ہے. اسی طریقے سے حجاب کو ہمارے ہاتھوں سے چھیننا کتنے مسائل ہے, کتنے کس کا حساب دیں گے؟ ایک تو ایک جگہ آیا ہے کہ نماز کا حساب ہوگا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, ایمان کا. یہ ہونے کے بعد پھر پوچھا جائے گا حجاب کے مدعے پہ تم نے کیا کہا؟ بابری مسجد, میرا گھر تم سے چھینا, تم نے کیا کرا؟ ٹرپل طلاق, قرآن کا اصول مٹا دیا گیا, تم نے کیا کرا؟ اور اس طریقے سے مسلمان کو مارا گیا, تم نے کیا کرا؟ تمہاری بہنوں کے حجاب کے اوپر کیچڑ پھینکا گیا, تم نے کیا کرا؟ جنہیں کتنے حساب دینا ہوگا ہمیں, جنہیں کتنے. ایک تو پہلے کے لوگ ہوں گے جو ہم سے پہلے گزر گئے, ہمارے باپ دادا, جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہیں تک اس وقت حالات اتنے برے نہیں تھے, لیکن ہمیں تو جنہیں کس چیز کا حساب دینا ہے, ایک چیز کا حساب ہم سے ہوگا کہ یہ آنکھیں دی تھی اتنی خوبصورت, کہاں ان کو لگایا, یہ ہاتھ دیے تھے مضبوط, کہاں ان کو لگایا, یہ پیر دیے تھے مضبوط, کہاں ان کو لگایا. تو اللہ کے بندو, کل اسی سلسلے میں جتنے نوجوان یہاں پر جڑے ہوئے ہیں, اور اکثر اللہ کا شکر ہے جڑے رہتے ہیں, انجمن اتحاد باہمی کی طرف سے بہترین پروگرام رکھا گیا ہے, جس کے اندر 12 کے علماء اکرام اور باہر کے علماء اکرام آپ کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے. تو میرا اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ کل آپ کو شوپیان جماعت خانے کے اندر آنا ہے. میرا بولنا کوئی بولنا نہیں, اور مجھے کوئی اتنا زیادہ آتا نہیں, لیکن جب علماء اکرام بولیں گے انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر بات لگے گی, اور انشاءاللہ اس امت کے لیے ہم بھی کچھ کرنے والے بنیں گے. اسی لیے اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی بہنیں سن رہی ہیں, ان سے درخواست ہے کچھ بھی ہو جائے کل 10 بجے جماعت خانہ شوپیان کے اندر شرکت کرنا ہے. وہاں پہ جب ہمارا ایک جماوڑا دکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آئے گا انشاءاللہ. جتنے لوگ وہاں جائیں گے, آنے کی برکت سے اللہ ان کو نمازی بنائے گا, وہاں آنے کی برکت سے ان کی زندگی میں دین آئے گا. تو اسی لیے سب عزم کریں کہ ہمیں خود بھی جانا ہے, ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو, ہمارے گھر کی ہر ایک عورت کو, ہمارے گھر کے ہر ایک فرد کو اس پروگرام کے اندر لے جانا ہے, کیونکہ وہاں امت کے حالات پر بات ہوگی اور ہم سب کو انشاءاللہ بیدار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.